बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में 2-3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ एक अवर मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो ये कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनके खिलाफ शेल्स के ख़रीदारी के लिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, उन पर तशद्दुद करने के लिए एक किस्म का 450 मिलियन से ज़्यादा फंड्स की मंजूरी दी है। और एक और सवात के हवाले से बात करेंगे कि सवात के अंदर जो अवाम में एक यूनिटी पैदा हुई थी और सवात के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ एक बार फिर शुरू हुई है, उसके खिलाफ अवाम मुत्तहिद हुई थी। आज अवाम की उस इत्तेहाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और वो कौन लोग थे जिन्होंने एक बज़ाहिर मुनज़्ज़म साजिश के तहत सवात के अंदर जो यूनिटी आई थी अवाम ने उसको रेजा रेजा कर दिया। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ FIA ने ममनुअत फंडिंग केस के अंदर मुकदमा दर्ज किया है और इसमें तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। और साथ उसमें जो इल्ज़ाम आयद किया है वो आरिफ नकवी ने जो 21 लाख डॉलर भेजे थे। देखिए उसमें काफ़ी सारे लोगों ने पैसे भेजे थे, इनको कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ आरिफ नकवी को टारगेट किया गया कि आरिफ नकवी ने लंदन के अंदर इमरान खान के लिए एक मैच का इनेकाद किया था। उस मैच में इमरान खान खुद भी शरीक थे। उसमें जितने भी लोग आए थे उन्होंने उनके पॉलिटिकल पार्टी के लिए डोनेशन दिए और फिर वो सारे डोनेशन थ्रू बैंक, ये बात याद रखिए, अगर वो हुंडी के जरिए या किसी और इलीगल रास्ते के जरिए पाकिस्तान ट्रांसफ़र किए जाते तो ये रिकॉर्ड न होता। लेकिन इमरान खान ने चूंकि हमेशा बैंकों के जरिए पैसा ट्रांसफ़र किया गया तो आज उनके लिए उसको एक जुर्म करार दिया जा रहा है। और ये बज़ाहिर ये चीज़ तो बड़ा क्लियर है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च से बहुत ज़्यादा खूबसदा है, प्रोस्टेशन का ये शिकार है कि उनके पास कोई और दूसरा चीज़ नहीं है। तो उन्होंने उससे ममनुआ फंडिंग केस को बेस बनाकर और फिर आरिफ नकवी को बेस बनाकर, क्योंकि वो ऑलरेडी UK के अंदर एक मुकदमे में कस्टडी में है, तो इनको पता है कि अभी आरिफ नकवी तो नहीं आ सकता पाकिस्तान के, वो आकर यहाँ पे अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे कि नहीं इसमें कोई हकीकत नहीं, ये पैसा हम सब ने जमा किया था और मैंने इनके पॉलिटिकल पार्टी के लिए ट्रांसफ़र किया। तो उसी वजह से इन्होंने सिर्फ इसी एक ट्रांजैक्शन का इंतखाब किया ताकि आरिफ नकवी यहाँ पे नहीं आ सकती UK से, तो आए इमरान खान के खिलाफ इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको आगे ले जाकर अपना जो भी कार्रवाई हो वो करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि वफाकी हुकूमत ने 2 मरतबा पहले भी कोशिश की है। इमरान खान को तो ये गिरफ्तार नहीं कर सकती। इमरान खान की गिरफ्तारी इनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगे और वो मुश्किलात ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इससे एक जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच गया वो बहुत बड़ा है। अभी पाकिस्तान के अंदर लोग ज़्यादा पैसे नहीं भेजेंगे। परस करे अगर कोई वहाँ पे बिजनेसमैन है और वो बाहर दुनिया के अंदर मुकीम है तो वो पाकिस्तान में ज़्यादा पैसा नहीं भेजेंगे थ्रू बैंक। वो यही सोचेंगे कि परस करे वो अगर कभी पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पे उनका इख्तिलाफ किसी पॉलिटिकल लोगों के साथ आ जाए और फिर वही लोग वहाँ पे इक़्तिदार के अंदर होंगे तो उनकी इन अकाउंट्स के पैसे को उठाकर ये कहा जाएगा कि ये पैसा आपने कहाँ से लाया था और फिर वो उनके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात खड़े करेंगे। तो इन लोगों ने इस किस्म चीज़ों को बेस बनाकर बेसिकली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ये मैं हैरान हूँ कि किस तरह के लोग हुकूमत के अंदर बैठी हुई है, इन इदारों के अंदर बैठी हुई है कि वो इस किस्म चीज़ों के असरात को नहीं समझते कि फिर इसका असर पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा। सिर्फ ज़ाती मुफादात के लिए, ज़ाती पॉलिटिकल मकासद के लिए चीज़ें किए जाते हैं लेकिन मुल्क के मुफादात को नहीं देखा जाता। तो मेरे ख्याल में ये FIA के इस मुकदमे के अंदर तो इतना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। एक और जो इसके अंदर आप के साथ मैं शेयर करूंगा
کہ عمران خان کے خلاف تو اس قسم کے مقدمات تو بنائے جا رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ کے خلاف جب ابھی ریسنٹلی ایک مقدمہ جو پنجاب کے اندر کرپشن کے حوالے سے ان کے خلاف مقدمہ درج تھا، اور اس میں عدالت نے ان کو گرفتار کرنے کی کا حکم دیا، اور پھر رانا ثناء اللہ غائب ہو گئے، اور اسلام آباد پولیس نے بقول اینٹی کرپشن پنجاب کے ان کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا. تو یہ رانا ثناء اللہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر سکوں تاکہ آپ لوگ یہ منافقت دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی منافقت ہو رہی ہے. یہ ترجمان وزارت داخلہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جعلسازی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سیاسی آقاؤں اور عمرانی فتنے کا اہلکار بن کر ایک 4 سالہ پرانا مقدمے کے ریکارڈ میں جعلسازی کی. یہ مانتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ 4 سال پہلے وہاں پہ پنجاب کے اندر درج ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس میں رد و بدل کیا. اینٹی کرپشن پنجاب نے حقائق جان بوجھ کر چھپا کر عدالت سے دھوکہ دہی اور گمراہ کر کے وارنٹ حاصل کی. یہی وجہ ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب اسلام آباد پولیس کو وارنٹ کے ساتھ ریکارڈ فراہم نہیں کر رہی، جو کہ ایک قانونی تقاضا ہے. آپ ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے یا آپ اسلام آباد پولیس کو پیش کریں گے؟ یہ فیصلہ اسلام آباد پولیس کریں گے یا عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنا ہے؟ یہ ان لوگوں کو یہ دیکھ لے. پھر کہتے ہیں کہ یہ حرکت وفاقی حکومت پر مہم جوئی کی مضموم سازش ہے تاکہ عمرانی فتنے کے لیے کچھ ریلیف حاصل کیا جا سکے. ابھی اس مقدمے کو عمران خان کے لانگ مارچ کے ساتھ نتی کر دیا کہ یہ بھی عمران خان کے لانگ مارچ کے لیے تاکہ ان کے لیے ریلیف حاصل کرے. کس سے وہ ریلیف مانگ رہے ہیں بھائی؟ وہ تو اسلام آباد آ رہے ہیں تو آپ ان کو کیا ریلیف دیں گے؟ اچھا، اس میں ایک اور جو چیز ہے کہ ریکارڈ میں جعلسازی اور ٹیمپرنگ کی گئی ہے، اور یہ جو ہے وفاقی وزیر داخلہ عدالت کا احترام کرتے ہیں اور ان کے فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے 2 دن یہ چھپ گئے. اگر یہ عدالت کا احترام کرتے تو یہ سامنے آ جاتے، لیکن وزیر داخلہ سامنے نہیں آئی. اسلام آباد پولیس کے ذریعے ان کو واپس کر دیا. پھر یہاں پہ عمران خان کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ عمران خان نے 4 سال پہلے عمران خان نے کدھر مقدمہ بنایا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 4 سال پہلے یہ مقدمہ پنجاب کے اندر وہاں پہ درج ہوا تھا، تو پھر وہاں پہ تو آپ کی حکومت رہی حمزہ کی، آپ لوگوں نے وہ مقدمہ ختم کیوں نہیں کیا؟ لیکن اس کا مقصد تھا کہ مقدمہ ختم ہونے کے قابل نہیں تھا، اسی وجہ سے حمزہ نے اس کو ختم نہ کر سکا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عمرانی فتنے کے وفاق پر حملوں کے تمام سازشی ہتھ کنڈوں کو ریاستی طاقت سے ناکام بنایا جائے گا. ریاستی طاقت سے ناکام بنایا جائے گا. دھمکی، براہ راست دھمکی دے رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا، اور اس کے سہولت کاروں کو بھی نشان عبرت بنایا جائے گا. پتہ نہیں کس کو دھمکی دے رہے ہیں. اس کے سہولت کار پاکستانی عوام ہیں، تو پاکستانی عوام کو بھی نشان عبرت بنایا جائے گا. ابھی کہتے ہیں یہ ایک اور بھی بڑی خبر ہے، اس کو بھی آپ سن لیں. یہ کل اسحاق ڈار کے سربراہی میں ایک اجلاس ہوا اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا، اور اس کے اندر 410 ملین، سوری میں نے پہلے فگر غلط بتایا تھا، 410 ملین روپے کی منظوری دی وفاقی وزارت داخلہ کے لیے. اور اس میں کیا بتایا گیا کہ وفاقی وزارت داخلہ 30,000 اضافی پولیس نفری تعینات کر رہی ہے اسلام آباد میں، اور 26 کروڑ روپے اس میں کنٹینرز کے لیے، جو کنٹینرز لائے گئے ہیں اسلام آباد میں، پاکستانی قوم کا 26 کروڑ روپے ان کنٹینرز پہ خرچ کیا جا رہا ہے. یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے. آپ سوچ لیں کہ رانا ثناء اللہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستانی قوم کے خزانے سے 26 کروڑ روپے صرف کنٹینر اور گاڑی وغیرہ ان چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں. 35 ملین روپے صرف خوراک پہ خرچ کریں گے، یہ جو پولیس اہلکار سندھ سے لے کر آ رہے ہیں، ایف سی وغیرہ. اچھا، 31 ملین اس میں فیول وغیرہ جو ڈیزل اور پیٹرول وغیرہ ہے اس پہ خرچ کیا جائے گا، اور 18 ملین شیلز
جو عوام کے اوپر شیلز پھینکیں گے, جو عوام پہ تشدد کریں گے, جو عوام کو زخمی کریں گے, اس کے لیے پاکستانی قوم کے اپنے ہی خزانے سے 18 ملین روپے رانا ثناء اللہ خرچ کریں گے, اور اس میں ان کے رہائش کے لیے بھی تقریباً تقریباً کچھ 52 ملین راؤنڈ اباؤٹ وہ اس پہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ 64.4 ملین فار پرچیز اینڈ انسٹالیشن آف سیکیورٹی کیمرہ. یہ جو سیکیورٹی کیمرہ مختلف جگہوں پہ لگائیں گے اس کے لیے پاکستانی قوم کے خزانے سے مزید یہ 410 ملین روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ وفاقی وزارت داخلہ کے پاس جو اپنے فنڈز پڑے ہیں لا اینڈ آرڈر کے لیے, وہ اس کے علاوہ ہے, وہ پتہ نہیں کہ وہ کتنے ہوں گے. آپ سوچ لیں کہ پاکستانی قوم کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ آج تمام جو آئی جیز اور چیف سیکرٹری تھے ان کا اجلاس ہوا, اور اس کے اندر یہ بھی وزارت داخلہ میں ہوا, اور یہ رانا ثناء اللہ نے اجلاس کی صدارت انہوں نے کی. اور اس میں کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں پی ٹی آئی کے وفاق پر ممکنہ چڑھائی کے حوالے سے حکمت عملی پر غور. یہ ساری سرکاری آفیسر اس کے اندر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ممکنہ وفاقی اسلام آباد پر ممکنہ چڑھائی, یہ جو الفاظ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں. اجلاس کے شرکاء کو وفاق پر ممکنہ حملے کی صورت میں, یار خدا کے لیے یار یہ کیا, یہ مطلب کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ وفاقی حکومت پر حملے, پاکستانی عوام اس پر حملہ کر رہے ہیں. جسٹ امیجن, اس میں چاروں آئی جی چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں اور یہ اس کا اعلامیہ ہے. اجلاس کے شرکاء کا وفاق پر ممکنہ حملے کی صورت میں چاروں آئی جیز اور چاروں چیف سیکرٹریز ان کو اس چیز کی وضاحت کرنی چاہیے کہ چاروں آئی جیز اور چیف سیکرٹری نے واقعی یہ بات کہی ہے کہ وفاق پر ممکنہ حملے کی صورت میں وہ مکمل تعاون کریں گے. جو چیف سیکرٹری صاحبان ہیں انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور کشمیر کی, اور آئی جی صاحبان ہیں, کیا انہوں نے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت میٹنگ میں کہ وفاق پر جو حملہ عمران خان کر رہے ہیں اس میں وہ ان کے مکمل ساتھ دیں گے؟ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کیونکہ وہاں پہ پاکستانی عوام آ رہی ہے. تو کیا پاکستانی عوام اسلام آباد پر حملہ کر رہی ہے؟ کوئی سرکاری ملازم وفاق پر چڑھائی کی کسی اقدام یا منصوبے کا حصہ نہ بنے, اور جو سرکاری ملازمین 25 مئی کے لانگ مارچ میں شریک ہوئی ان پر وفاق کو گہری تشویش ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے ڈیمانڈ کیے گئی وسائل اور نفری فراہم کی جائے. یہ جسٹ امیجن, یہ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام کو. یہ کیا پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے, اور میرے خیال میں اگر یہ صورتحال بر وقت کنٹرول نہیں ہوئی تو اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. دیکھیے یہ جو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے, آپ سرکاری اعلامیے کے اندر اس قسم کا الفاظ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تو ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. یہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر پتہ نہیں, اللہ کرے پاکستان ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, بہت تشویشناک قسم کی صورتحال ہے, اور بہت مجھے تو بہت زیادہ خدشہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اور اس کے بار بار یہ جو وفاقی وزراء نے بھی ایک قسم کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ جاری ہو چکے ہیں, تو اس میں عمران خان نے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے, اور اس کے فوراً بعد رانا ثناء اللہ کا ایک بیان کسی ٹی وی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا, اور ڈان اخبار نے اس کو رپورٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے. جو لوگ تھے وہ لوور گریڈ کے لوگ تھے اور انہوں نے اس کو لکھ کیا. دیکھیں پاکستان کے اندر ہمیشہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بھی اس قسم کا اسکینڈل کیا جاتا ہے تو ہمیشہ ہاتھ چھوٹے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لوگ چھوٹے لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں گے اور اس ایشو کو ختم کریں گے, لیکن یاد رہے
کہ عمران خان کو جانا چاہیے، عمران خان کو ضرور عدالت میں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر چھوٹے لوگ ملوث نہیں ہو سکتے۔ جو عمران خان کے آڈیوز لیک کیے گئے ہیں اس سے فائدہ کس کو پہنچانے کی کوشش کی گئی، یہ سوچنا چاہیے۔ کسی چھوٹے ملازم کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل جماعت کو سیاسی فائدہ پہنچائے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں عمران خان کو عدالت ضرور جانا چاہیے تاکہ اس چیز کی حقیقت سامنے آ سکے کہ اس کے اندر کون لوگ ملوث تھے۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے لوگ ملوث تھے، چھوٹے لوگ اس میں ملوث نہیں ہو سکتے، یہ صرف ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ اور جو بڑے لوگ اس میں ملوث تھے اس کو قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کہ جو سینکٹیٹی تھی اس کو نقصان پہنچایا، پاکستان کو اتنا بڑا نقصان انٹرنیشنلی پہنچایا، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو اتنا بدنام کیا، اس کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ ان لوگوں کو سامنے لے کر آنا چاہیے کہ صرف چند پولیٹیکل مقاصد کے لیے ہمارے اداروں کو تباہ کیا، ان کو بدنام کیا گیا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اچھا، سوات کے اندر جو کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک اسکول وین پہ اٹیک ہوا تھا اور اس میں ایک ڈرائیور شہید ہوا تھا اور 2 بچے اس میں زخمی ہوئے تھے، اور پھر جو سوات کے لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ اس ڈیڈ باڈی کو لا کر سڑک پہ رکھا، اور کل سے لے کر آج تک ان کا احتجاج جاری ہے، لیکن ابھی تک وہ احتجاج ختم نہیں ہوا کیونکہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ حکومت قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کے سامنے لایا جائے، تو حکومت نے ابھی تک قاتل تھے اس کو گرفتار نہیں کیا، اور اسی وجہ سے وہ لوگ احتجاج ختم نہیں کر رہے۔ یہ سوات کے اندر بہت ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور آج بہت زیادہ لوگ نکل آئے تھے، لیکن جو سب سے ایک اور افسوسناک صورتحال ڈیولپمنٹ سوات کے اندر ہوئی ہے کہ آج ANP پی ٹی ایم وغیرہ کا وہاں پہ ایک احتجاج تھا اور اس میں ساری سوات کے لوگ آئے تھے، اکراس دی بورڈ آئے تھے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا، کیونکہ سوات کے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے، اور اس میں سارے لوگ نکل آئے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس احتجاج کے اندر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے جو سیاسی رہنما تھے ان کے نہ صرف بے عزتی انسلٹ کیا گیا بلکہ ان کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا، تو یقینی طور پہ سوات کے اندر جو ایک یکجہتی اور یونٹی آ گئی تھی اس کو آج تباہ کر دیا، اور ایک سیاسی جماعت نے جسٹ شاید اپنے مقاصد کے لیے سوات کی اس یونٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور یقینی طور پہ یہ بڑی ایک تشویشناک قسم کا اقدام ہے جو انہوں نے کیا ہے، کیونکہ یہ وقت سیاست کا نہیں تھا، یہ وقت یونٹی کا تھا، اور سوات کے عوام کے اندر یونٹی آ گئی تھی۔ ابھی نیکسٹ یہ ہوگا کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے طور پہ ساری چیزیں کریں گے، اور اس کے ان احتجاج یا ان کی جو کوششیں ہے اس میں وہ اثر نہیں ہوگا جو یونٹی کے اندر ایک اثر ہوتی ہے۔ تو یقینی طور پہ اس پولیٹیکل جماعت نے سوات کے اس یونٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور میرے خیال میں جو بھی ان کے لیڈر اس کے اندر ملوث ہیں انہوں نے سوات کے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور ایک جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس دہشت گردی کی وجہ سے سوات کے نہ صرف امن بلکہ سوات کے ٹورزم کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ ہماری سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صورتحال کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ یہ آج رانا ثناء اللہ کو سوات میں ہونا چاہیے تھا، خواجہ آصف کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یہاں پہ اپنے سیاست کے اندر اور اپنے آپ کو بچانے میں مصروف ہیں، اور سوات جو ان کا ایک ٹورزم سپاٹ ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے اگر تباہ ہو رہا ہے تو تباہ ہونے دو، لیکن وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر دفاع وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ جائے اور اس صورتحال کو بہتر کر سکے۔ لیکن بس یہ افسوس کی بات ہے، یہ ساری چیزیں پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ قوم کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔